अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर ज़रैन सलमान एक बार फिर आपके सामने। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने इसम मुरक्कब की तारीफ़ आपको बताई थी और साथ में उसको मिसालों से वाज़ेह किया था। उम्मीद है आपको उस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अब उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी सेकंड वीडियो है, ये भी इसम मुरक्कब और उसकी अक़साम पर मबनी है। तो इस वीडियो में आज हम इसम मुरक्कब की तारीफ़ और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम को आसान मिसालों के साथ सीखेंगे। ये वीडियो तलबा के लिए बेहद मुफीद है जो उर्दू ग्रामर को आसान अंदाज में समझना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, उर्दू ग्रामर अब मुश्किल नहीं, आसान अंदाज में समझिए। इसम मुरक्कब दो लफ्ज़ों या इसमों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे इसम मुरक्कब कहते हैं। मसलन खाना काबा, यादगार पाकिस्तान, हुस्न जमाल वग़ैरह वग़ैरह। तो गाइस, मैं आपको ये डेफिनेशन और उसके इक़साम को अच्छी तरह पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो अब शुरू करते हैं। मुरक्कब की चंद इक़साम। नंबर 1, मुरक्कब इज़ाफ़ी। जिस मुरक्कब में किसी इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा हो उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कमरे की खिड़की, ताहिर का भाई, क्लर्क का बेटा, जंगल के दरख्त। तो देखें, इन मिसालों में एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा है और का, के, की मदद से दोनों इस्मों में राब्ता या ताल्लुक़ जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए, मुरक्कब इज़ाफ़ी, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। जैसे इसमें है कमरे की खिड़की, तो आप ये देखें कि इसमें कमरा और उसका ताल्लुक़ खिड़की से ज़ाहिर हो रहा है। तो इन दोनों ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हमने किसकी मदद से इन दोनों को जोड़ा है? की मदद से। जिस मुरक्कब में इस्म का किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा हो उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी। इज़ाफ़ी हमारा निकला है लफ्ज़ इज़ाफ़त से, और इज़ाफ़त ज़ेर को कहते हैं। जैसे क़याम पाकिस्तान, इसके नीचे ज़ेर आ गया तो यानी पाकिस्तान का क़याम, तो हमने ये नीचे इज़ाफ़त लगाई है। ठीक है, इज़ाफ़त ज़ेर को कहते हैं। तो क़याम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का क़याम, और उर्दू में जब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा का, पाकिस्तान का क़याम, ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। और जब हम नीचे इज़ाफ़त लगा के बोलेंगे इज़ाफ़त है और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाएगा। तो ये दोनों वर्ड क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम दोनों मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसालें हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी की चंद और मिसालें देखें। हस्बे हाल, मरकज़ निगाह, रोज़े रोशन, मस्जिद नबी, रसूल खुदा। तो इन तमाम अल्फाज के नीचे जो ज़ेर लगा है ये इसे कहते हैं इज़ाफ़त। और इज़ाफ़त हम पर्शियन में लगाते हैं शो करने के लिए कि का, के की है। तो इबारत की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम लफ्ज़ों के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। जैसे क़याम पाकिस्तान, और ये देखें खूबसूरती का लफ्ज़ बन गया, और देखें पाकिस्तान का क़याम, वो भी ठीक है। तो इज़ाफ़त का मतलब है का, के की, आप ज़हन में रखिएगा। अब इसकी दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी। तौसीफ़ किससे निकला है? तारीफ़ से। तौसीफ़ किसी की तारीफ़ करना। ठीक है, तो क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो मुरक्कब जिसमें सिफ़त और मौसूफ़ हों, यानी जिसमें सिफ़त भी पाया जाए और मौसूफ़ भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी। यानी दोनों मौजूद हों, जिसमें सिफ़त भी हो और मौसूफ़ भी हो, तो वो क्या होगा? मुरक्कब तौसीफ़ी। ये भी हमारे मुरक्कब अल्फाज हैं। ठीक है, जैसे कि नालायक लड़का, साफ़ कमरा, लजीज़ बिरयानी, बीमार गाय। अब आप देखें कि इसमें सिफ़त क्या है और मौसूफ़ क्या है। मैंने आपको पिछली अपने वीडियो में भी बताया था, सिफ़त क्या हो गया? लजीज़, और मौसूफ़ क्या हो गया? बिरयानी। क्योंकि हमने बिरयानी की तारीफ़ की है, बिरयानी की खूबी बयान की है, तो इसमें सिफ़त और मौसूफ़ दोनों है। तो ये क्या हो गया? मुरक्कब तौसीफ़ी। इसी तरह देखें नालायक लड़का, तो इसमें लड़का जो है क्या है? मौसूफ़ है, और नालायक है उसकी सिफ़त। बेशक ये लड़के की खामी है, क्योंकि नालायक होना कोई सिफ़त नहीं है बल्कि खामी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिफ़त में खूबी और खामी दोनों आते हैं। तो अगर कोई तारीफ़ है तो वो खूबी है, और अगर कोई खामी है तो वो भी उसी की तारीफ़ ही है, यानी कि एक तरह से उसकी वो बताया है कि उसकी पर्सनैलिटी की ख़ास ख़ुसूसियत बताई जा रही है। तो इस वजह से फिर इसको हम सिफ़त कहेंगे। अब मुरक्कब तौसीफ़ी की एक और मिसाल है साफ़ कमरा, क्योंकि मैंने कहा था इसमें सिफ़त और मौसूफ़ दोनों होते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी में। जैसे साफ़ कमरा, इसमें साफ़ जो हो गया सिफ़त है कमरे की, और कमरा क्या हो गया? मौसूफ़, क्योंकि कमरे ही की ही तारीफ़ बयान की जा रही है, तो साफ़ कमरा। इसी तरह बीमार गाय, तो आप ये देखें कि इसमें सिफ़त और मौसूफ़ दोनों पाए जा रहे हैं। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी की एक और मिसाल है। तो गाय क्या है बताएं? गाय होगी मौसूफ़ और बीमार सिफ़त। तो बीमार गाय, बीमार सिफ़त है और गाय मौसूफ़, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी की एक और मिसाल है। अब हमारी जो तीसरी किस्म है मुरक्कब की, वो है मुरक्कब अत्फ़ी।
عطفی، یعنی وہ مرکب جو دو اسموں کو آپس میں ملائے مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے دو اسموں کو ملانا ہے، لیکن کیا لگا کے؟ عطف لگا کے، حروف عطف لگا کے، حروف عطف۔ تو حروف عطف ہمارا کیا ہے؟ واو، واو یا اور۔ جیسے میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں، حسین و جمیل، صبح و شام، دن اور رات، زمین و آسمان، گورا اور کالا۔ تو آپ چیک کریں، یہ دیکھیں حسین بھی ہو گیا ایک اسم، اور یہ بیچ میں کیا لگا دیا ہم نے؟ حروف عطف یعنی واو۔ واو پرشین ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور۔ واو پرشین ورڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور۔ تو اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں تو حسین اور جمیل، یعنی حسین ایک لفظ ہے اور جمیل دوسرا لفظ ہے، تو اور نے درمیان میں آ کے دونوں الفاظ کو ملا دیا، حسین اور جمیل۔ اسی طرح حسین و جمیل اور حسین اور جمیل دونوں واو نے اور نے مل کے کیا کیا ہے؟ حسین اور جمیل دو لفظوں کو آپس میں ملا دیا ہے، بیچ میں ہم نے حروف عطف لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبح و شام، صبح اور شام یہ دو اسم ہیں، اور اس کے درمیان میں واو نے ان کو آپس میں ملایا ہے۔ واو پرشین ورڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور۔ تو یہ ہمارے دونوں لفظ کیا ہو گئے؟ حروف عطف۔ واو جو کیا ہے؟ حروف عطف ہے، اور اس نے ان دونوں اسموں کو ملا دیا ہے، صبح و شام۔ تو اگر ہم اس میں اور لگائیں تو پھر کیا بنے گا؟ صبح اور شام، شاباش۔ یہ کیا بن گیا؟ مرکب عطفی۔ واو سے بھی لگا دیا اور سے بھی لگا دیا ہم نے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اسی طرح دن اور رات، یہ سمپل میں نے ویسے ہی بنا دیا، دیکھیں دن ہے اور کیا ہو گیا اس میں؟ حروف عطف، اور رات دوسرا ایک اسم ہے، تو دن اور رات کو ہم نے ملا دیا اور کو بیچ میں لگا کے۔ اسی طرح دیکھیں زمین و آسمان، تو زمین کیا ہے؟ ایک اسم ہے، اور آسمان دوسرا اسم ہے، درمیان میں ہم نے کیا لگایا؟ حروف عطف۔ درمیان میں ہم نے کیا لگایا؟ حروف عطف۔ تو حروف عطف لگا کے ہم نے ان دونوں کو ملا دیا، زمین و آسمان۔ اس میں اگر ہم اس کو اور لگائیں تو کیسے بنے گا؟ زمین اور آسمان، اور بھی ہمارا حروف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو اور واو اور ہمارا حروف عطف ہے، تو ان دونوں لفظوں کو، دو اسموں کو ملانے کے لیے حروف عطف استعمال ہوئے ہیں، یعنی واو اور۔ تو وہ مرکب جو دو اسموں کو آپس میں ملائے حروف عطفی کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ڈیفینیشن بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب دیکھیں چوتھی قسم کیا ہے ہماری؟ مرکب عددی۔ عددی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں عدد بتائے گئے ہیں، یعنی کہ کتنے اس کے نمبر ہیں، اور جس چیز کی گنتی ہو رہی ہوتی ہے اسے معدود کے، مثال کے طور پہ جیسے 10 لڑکے، اس میں 10 وہ ہو گیا عدد، اور گنتی کس کی ہو رہی ہے؟ لڑکوں کی، تو وہ ہو گیا معدود، یعنی 10 لڑکے یہ دونوں مل کے بن جائیں گے مرکب عددی۔ 10 ہے تعداد اور لڑکا کیا ہوگا؟ معدود، یعنی اس کی گنتی ہو رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب عددی۔ مرکب عددی کی چند اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ 10 لڑکے، 100 طالب علم، 15 کاپیاں۔ تو اس میں بتا دیں کہ عدد کون سے اور معدود کون سا ہے۔ عدد تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تعداد، یعنی کوانٹٹی، نمبرز۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا 10 لڑکے، اس میں 10 ہے عدد، اور لڑکے کیا ہے؟ معدود۔ 100 طالب علم، اس میں عدد کون سا ہے؟ 100، یس، یہ اس کی نمبرز بتائے ہیں۔ 100 ہو گیا عدد، اور طالب علم ہو گیا معدود۔ اسی طرح 15 کاپیاں، 15 کیا ہے اس میں؟ عدد، اور کاپیاں معدود۔ تو ٹھیک ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گیا کہ مرکب عددی کیا ہے؟ جو عدد اور معدود سے مل کے بنے۔ تو اگر ہم کہیں ہزاروں روپے، 15 کاپیاں، 2 شیر، 4 رکشے، تو یہ سب بھی مرکب الفاظ ہیں۔ اب 5ویں قسم میں آپ کو اس کی بتا رہی ہوں، مرکب امتزاجی۔ امتزاج یعنی اس ہوتا ہے ملنا، امتزاج، کھلنا ملنا، ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی پہلے ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں گی، اسے آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ مرکب جو 2-3 اسموں سے مل کر بنے مگر معنی ایک اسم کے دے، یعنی اس میں 2-3 اسم تو استعمال ہوئے ہوں لیکن اس کا میننگ ایک ہی بنے گا۔ جیسے اسلام پورہ، باغبان پورہ، سرور شہید روڈ۔ اب دیکھیں جیسے سرور ایک اسم ہو گیا، شہید دوسرا اسم ہے، اور روڈ تیسرا اسم ہے، تو یہ 3 اسم ہیں جو تینوں مل کے ایک ہی ہمارے اسم کے میننگ دے رہے ہیں، ایک ہی اسم کے معنی دے رہے ہیں، سرور شہید روڈ، یعنی پتہ چلا کہ ایک روڈ کا نام ہے۔ تو یہ ہو گیا مرکب امتزاجی، یعنی مختلف چیزوں سے مل کے بنا ہے، مختلف اسموں سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مرکب امتزاجی۔ یعنی ہر اسم اپنی جگہ الگ الگ معنی بھی رکھتا ہے مگر مرکب کی صورت میں ایک معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا سرور کا ایک الگ میننگ ہے، شہید کا ایک الگ میننگ ہے، روڈ کا ایک الگ میننگ ہے، ان کے اپنے اپنے الگ الگ معنی ہیں، مگر جب یہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں تو مرکب کی صورت میں، مرکب ہوتا ہے اکٹھا، تو مرکب کی صورت میں لکھے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک ہی معنی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام آباد، اب دیکھیں اسلام آباد ایک شہر کا نام ہے،
تو کیا ہے اس میں؟ اسلام ایک الگ اسم ہے، آباد ایک الگ اسم ہے، دونوں اسم مل کے ایک الگ ایک اسم بنا رہے ہیں جس کا ایک مکمل میننگ ہے، تو ایک ہی معنی آ رہا ہے۔ تو اسلام آباد ایک شہر ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ایک اسم بن گیا نا ہمارا یہ۔ باغبان پورا، ٹھیک ہے، اب باغبان پورا، اب اس کو آپ چیک کر لیں، باغبان ایک الگ لفظ ہے، پورا ایک الگ اسم ہے، یہ دو اسم ہو گئے، لیکن یہ امتزاج کے طور پہ یعنی مل جائیں گے جب یہ تو ایک ہی اسم کے معنی دے گے۔ تو باغبان پورا یہ ایک محلے کا نام ہے، تو یعنی کہ دو تین اسم مل کر ایک معنی دینا، ایک اسم کے معنی دے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ مرکب امتزاجی۔ اب نمبر 6 دیکھیں، نمبر 6 ہمارا ہے مرکب اشاری۔ اشاری سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس میں کوئی اشارہ ملے، وہ مرکب ہے جو اسم اشارہ اور مشار علیہ سے مل کر بنے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وہ گھر، یہ اسکول، وہ بازار، یہ دفتر۔ اب دیکھیں اس میں وہ یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، ہم اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ گھر، یہ اسکول، تو یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مشار علیہ کیا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، یعنی گھر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو وہ مشار علیہ ہو گیا، اسکول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ مشار علیہ ہو گیا۔ اب میں دیکھیں یہ گھر، اس میں یہ ہو گیا اسم اشارہ، اور اسکول کیا ہو گیا؟ مشار علیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں وہ بازار، اس میں وہ کیا ہو گیا؟ اسم اشارہ، اور بازار ہو گیا مشار علیہ۔ وہ گھر، وہ ہو گیا اسم اشارہ، اور گھر ہو گیا مشار علیہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، آخری جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، نمبر 7، وہ ہے محمل۔ محمل آپ کو پتا ہے، کلمہ اور محمل میں نے آپ کو بتایا بھی ہوا ہے کہ محمل ہوتا ہے کلمہ اور محمل دونوں مل کے بنے۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بامعنی لفظ، اور محمل کیا ہوتا ہے؟ کوئی معنی نہیں، صرف کلمے کے ساتھ مل کے وہ معنی دیتا ہے، جیسے روٹی ووٹی، پانی وانی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں اس کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا مرکب بھی لکھا اور بولا جاتا ہے جس میں ایک لفظ بامعنی یعنی کلمہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، آپ کو پہلے پتہ ہے، اسے محمل کہتے ہیں، جیسے روٹی ووٹی۔ اب دیکھیں اس میں روٹی کیا ہے؟ کلمہ، اس کے میننگ ہے، اور ووٹی کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہے۔ اب دیکھیں روٹی کیا ہے؟ کلمہ، کیونکہ اس کے میننگ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ روٹی کیا ہے، لیکن ووٹی کو اگر میں الگ سے کہوں ووٹی، تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے بھائی ووٹی، کچھ بھی نہیں، تو یہ محمل ہے۔ تو ہم جب ایک بامعنی لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ ملائیں، یعنی کلمے کے ساتھ محمل کو ملائیں، تو پھر ہمارا ایک مرکب لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ روٹی ووٹی، پانی وانی۔ اب اس میں دیکھیں پانی تو کلمہ ہے، اور وانی پھر کیا ہو گیا؟ محمل، ٹھیک ہے۔ پوچھ گچھ، تو پوچھ کیا ہے ہمارا؟ کلمہ، اور گچھ کیا ہے ہمارا؟ محمل۔ ہم کہتے ہیں گول گپاڑا، گول گپاڑا مچایا ہوا ہے جی، گول گپاڑا، تو اگر میں خالی گپاڑا کہہ دوں تو یہ تو محمل ہے، اس کا تو خود سے کوئی میننگ نہیں بن رہا، لیکن ہاں غل کے ساتھ مل کے اس کا میننگ بن رہا ہے گول گپاڑا، تو غل ہو گیا کلمہ، ٹھیک ہے، اور گپاڑا ہو گیا محمل۔ بچوں، اگر آپ کلمہ اور محمل کی ڈیفینیشن کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے ڈفرینس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ میری پچھلی ویڈیو کلمہ اور محمل میں جا کر چیک کریں، آپ کو اس کی تمام ڈیفینیشنس میں مل جائیں گی، اور ایگزامپلس بھی بہت اچھے سے سمجھائی گئی ہیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے۔ اس کی میں نے اس میں بے شمار مثالیں دی ہیں، تو آپ لرن اردو ود مس زنین چینل پہ جا کے آپ کلمہ اور محمل نکال سکتے ہیں، اور اس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے اس میں کیا سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو گرامر بہت مشکل لگتی ہے، لیکن اب وہ جان لیں کہ گرامر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ میری ویڈیوز کنسلٹ کرتے رہیں گے، میری ویڈیو دیکھتے رہیں گے، تو آپ کو گرامر آسانی سے سمجھ میں آتی رہے گی، اور آپ کی ایگزام کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی، بہت مددگار۔ تو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔